84 पढ़ना है ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला 84 में यह है कि सर्दी की वजह से कभी हाथों पे शकूक हो जाती हैं, शक यानी जल्द फट जाना। वो जब हो जाती हैं तो एक दफ़ा इतनी बड़ी होती हैं कि अंदर वाली जगह भी नज़र आ रही होती है। हमने धोना है ज़ाहिर को, बातिन अभी पीछे पड़ा था कि चेहरे में नाक का बातिन, होंठों का मतबा कुछ शफ़तैन, आँखों का बातिन धोना ज़रूरी नहीं था। रिवायात में भी इस तरह मिल जाएंगे अल्फाज। बातिन का नहीं धोना, इसलिए कहा कि कुल्ली और नाक में पानी डालना वाजिब नहीं है, क्योंकि ये बातिन में शुमार होते हैं। रिवायत ने इस तरह कह दिया। तो अब ये जो जिल्द खुल गई है, फट गई है, तो अंदर सब कुछ नज़र आने लग गया है, तो कहा ये अब बातिन नहीं रहा, ये ज़ाहिर हो गया है, नज़र आ इतनी बड़ी वो शकूक हो गई है। शकूक उर्दू में क्या कहते हैं? दराने तो वो ज़मीन की होती है। तो हाथों पे फट गई है जिल्द सर्दी की वजह से। अब सब जानते हो लेकिन नाम नहीं आता। तो पहले हमारे बासी में कराची वाले लड़के होते थे ना, उनको नाम आते हैं, उर्दू जो बोलते हैं। तो अब वो जो इतनी खुली हो गई हैं कि उनमें से अंदर वाली जानिब नज़र आ रही है, तो अब ये बातें जो है ज़ाहिर बन गई, और ज़ाहिर का धोना वाजिब होता है, तो लिहाजा अब अंदर तक पानी पहुँचाया जाएगा धोते वक्त। और अगर इतनी नहीं खुली कि अंदर वाली जगह नज़र आने लग जाए, तो फिर वो अभी भी बातिन शुमार हो रहा है और अंदर तक पानी पहुँचाना वाजिब नहीं होगा। और अगर शक पड़ जाए कि ये क्या है, ज़्यादा मसला ये बनेगा, शक के वक्त क्या करेंगे? शक है कि ये अब इतनी बड़ी हैं कि अंदर वाला हिस्से को ज़ाहिर कहें, या छोटी हैं कि अंदर वाले हिस्से को बातिन कहें। यानी ज़ाहिर है तो धोना वाजिब है, बातिन है धोना वाजिब नहीं है। अब धोना है या नहीं धोना, यहाँ क्या किया जाएगा? तो यहाँ मसला जो है ना, ये इख्तिलाफ किया है। सैयद सिस्तानी फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब ये है कि अब अंदर तक पानी पहुँचाओ, अंदर तक पानी पहुँचाओ। शायद यहाँ वो आपने असूल में नहीं पढ़ा था कि शुबा मिस्दाकिया हो तो ख़ास का इजबाल आम की तरफ सिरायत कर जाता है, और पता नहीं चल रहा होता कि इसको आम में दाखिल करें या ख़ास में दाखिल करें, वजूब गासल वाले हुक्म में दाखिल करें या अदम वजूब गासल बातिन। तो ये पता नहीं चल रहा, तो लिहाजा यहाँ पर एहतियात की जाएगी। हर लिहाज से जहालत होती है वहाँ, तो एहतियात यही है कि फिर धो लें। तो शुबा मिर्दा किया शायद इन्होंने बनाया हो, अब मैं मुराजा नहीं कर सका, लगता यही है। ये किस अमूम जो गस्ल है कोनी से लेकर उंगलियों के सर, इसमें दाखिल कर रहे हैं, या इससे निकालना जो ख़ास आया उसमें दाखिल कर रहे हैं? बातिन निकला हुआ है ना, तो किस में दाखिल करें पता नहीं चल रहा। शुबा मिज़दाकिया शायद बना रहे हैं, तो लिहाजा एहतियात लाज़िम यह है कि यहाँ पर इसको भी धोएं, अंदर तक पानी पहुँचाएँ जब आपको शक है कि ये बड़ी शकूक हैं या छोटी हैं। अशकूक अल्लती तहदुस अला ज़हरिल कफ़, हाथ की पुष्ट पर शकूक निकल आती हैं। हो सकता है किसी को इधर भी आ जाएं, बातें निजात पर बाजू पे हो जाएं सर्दी की वजह से। मिंजयातिल बर्द इनकानत वसिया, इतनी खुली हैं कि जरा जौफ़ा, उनका जो जौफ़ है अंदर गहरी जगह वो भी नज़र आ रही है, तो फिर वो ज़ाहिर हो गई है। वाजिब इसालुल माइल है, उन तक पानी पहुँचाना वाजिब है, क्योंकि ज़ाहिर को धोना वाजिब। वाइला, और अगर इतनी खुली नहीं है कि अंदर वाली जगह नज़र आए, तो फला याजिब गस्ला, उनके अंदर तक पहुँचाना वाजिब नहीं है, क्योंकि बातिन है और बातिन का धोना वाजिब है। वमा शक, जब शक होगा, ये सैयद सिस्तानी का मबना है, आगे भी आ रहा है कि जब शक हो ना कि ये ज़ाहिर है कि बातिन है, तो फिर एहतियात वाजिब यह है कि उसको आप धोएं। जब भी शक होगा कि ज़ाहिर है कि बातिन, तो धोएं। ये एक मौरिद है जहाँ शक हो गया है ज़ाहिर और बातिन का, तो कहा एहतियात लाज़िम बिना पर धोएं। आगे भी इस तरह चेहरे में भी आपको आँखों के बारे में किसी जगह, होंठों के बारे में शक हो कि ये ज़ाहिर है बातिन है, फिर सैयद का मबना यही है कि फिर एहतियात वाजिब बिना पर धोना है। सैयद खोई का मबना यह है कि एहतियात मुस्ताहब की बिना पर धोना है, यानी छोड़ो, असल बरा जारी की है या जो भी किया है उन्होंने कहा छोड़ो आगे चलो,
یہ کہتے ہیں نہیں دھوئے، تو ان کا مبنی یہی ہے، تو یہ ان کے مبنی کے مطابق یہ آئی ہوئی ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زخم لگتا ہے اور زخم جب شفا پاتا ہے تو جلد بن جاتی ہے، جس کو ہم کھرانڈ بھی کہتے ہیں سرائکی میں، یا کھنڈ کہتے ہیں پنجاب والے، وہ جو اکھیڑیں تو اکھڑ بھی جائے گا، سڑی ہوئی جلد جیسے ہوتی ہے کالے رنگ کا، تو اس کا کیا کریں؟ اس کو بھی دھونا ہے؟ کہا ابھی وہ جلد کا حصہ شمار ہو رہا ہے، لہذا اس کو بھی دھونا ہے۔ اس کا اتارنا آسان بھی ہو تب کیا ہے، اتارنا ہے یا بس جب تک وہ خود کھڑا ہے تو ہم اوپر سے دھو کر چلے جائیں؟ کہا جب تک وہ موجود ہے اوپر سے دھو کر چلے جائیں، اگرچہ اتارنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگرچہ اتارنے سے کوئی زخم نہیں ہوگا، تب بھی اس کا اتارنا واجب نہیں ہے، خود اتر جائے اتر۔ یہ وہ ہوتا ہے یہ کوئی خون نہیں ہوتا، ایک دفعہ خون ہے تو پھر تو نجس ہے، جگہ ہی نجس ہے، ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے۔ خون ہے اور وہ خشک ہو گیا تو خون تو اتارے، یہ خون نہیں ہے، یہ جلد ہے، مری ہوئی جلد ہے، تو کہا اس کا اتارنا واجب نہیں۔ ما ینجمد علی الجرح، زخم پر جو چیز منجمد ہو جاتی ہے اور پک جاتی ہے، عند البر، جب شفا ملتی ہے، ویسیر و کل جلد، اور جلد کی طرح ہو جاتی ہے، وہی جو کالے رنگ کا ہوتا ہے، سرخ کالے رنگ کا، لا یاجب رفعہ، اتارنا واجب نہیں ہے، وَإِنْ حَصَلَ الْبُرْ، اگرچہ شفا مل گئی ہے، وَيَجْزِي غَسْلُ ظَاهِرِهِ وَإِنْ كَانَ رَفْعُهُ سَهْلًا، اس کے اوپر سے دھو لیں کافی ہے، اگرچہ اس کا اتارنا آسان بھی ہے تب بھی اتارنا واجب نہیں ہے، ابھی وہ جلد شمار ہوگا۔ شے خارجی زائد جو ہوتی ہے اس طرح شمار ہی نہیں ہو رہا کہ ہم اس کے نیچے تک پانی پہنچانا واجب سمجھیں اور اس کو اتارنا واجب قرار دیں، وہ توابع الیاد میں سے شمار ہے۔ اچھا، بارش ہو رہی ہے، کیا اس کے نیچے وضو ہو سکتا ہے ڈائریکٹ؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے، منہ کو قطرے جو گر رہے ہیں اوپر سے انہی کو غسل والے نیت کر لیں اور نیچے آنے دیں، منہ پرنالے کے نیچے کر کے کھڑ جائے یا بارش کے نیچے، اسی طرح بازو جو ہے وہ پکڑ کے کھڑ جائے، جو ادھر بھی گر رہے ہیں ہم ادھر والوں کو شمار کریں گے، یہ جگہ اگر تر بھی ہو تب بھی ہم وضو والا پانی ڈالتے نہیں ہیں، پہلے ہاتھ دھوتے نہیں، تر ہوتے ہیں، تر ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادھر سے جو آ رہا ہے اسی کو ہم وضو والا نیت کر رہے ہیں اور وہ آخر تک لے آئے ہیں، بس ٹھیک۔ بارش کے نیچے ہو سکتا ہے، پر نالے کے نیچے ہو سکتا ہے، بس اعلیٰ فل اعلیٰ کا اختیار ہے۔ اچھا، کوئی اگر اس طرح کرے، جیسے بعض بندے ایک کام یہ کرتے بھی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، چلو ڈالا نا، ڈالتے وقت کوئی نیت نہیں ہے، سارا پانی سے تر کر لیا، اب نیت شروع کر رہے ہیں جب ہاتھ پھیر رہا ہے، یہ احتیاط واجب بنا پر کافی نہیں، چلو جب ڈال رہا ہے کوئی وضو کی نیت نہیں، ایسے پانی ڈال رہا ہے، جب سارا پانی پھیل گیا ہے اس کے بعد اب نیت کر رہا ہے جب ہاتھ پھیر رہا ہے، اب یہ اس طرح اگرچہ پانی جاری ہو جائے گا اس پر جلد پر، کہا یہ احتیاط واجب بنا پر اس طرح کافی نہیں ہے۔ بارش میں اگر کوئی اسی طرح کرے کہ بازو کو پکڑے ہوئے ہے، کوئی نیت نہیں ہے وضو کی، جب سارا پانی پھیل گیا ہے اب ادھر آ گیا اور ہاتھ پھیرتے وقت نیت کر رہا ہے، کہا بات وہی ہے، چلو ڈالیں گے بارش کے نیچے، احتیاط واجب بنا پر یہ والا طریقہ کافی نہیں ہے۔ لو یجوز الوضو بماء المطر اذا قام تحت السماء، آسمان کے نیچے کھڑ گیا تو وضو ہو سکتا ہے ماء مطر سے، ہینا نزول ہے جب وہ نازل ہو رہی ہے، فقاصد بجریانہ علی وجہ غسل الوجہ، جب وہ جاری ہو رہی تھی چہرے پر تو اس نے غسل وجہ کا قصد کر لیا، ما مراد الاعلی فلالا، اس کا خیال رکھا ہے اعلی فلالا کا، وکذالک بالنسبہ الی یدیہ، ہاتھوں پر بھی بارش برسا دی تو ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ولاؤ قام تحت المیزاب او ناوہی، پر نالے یا بارش کے پانی کے نیچے کھڑ گیا، ولم ینوی الغسل من الاول، شروع سے جب پانی آ رہا ہے اس وقت غسل کی نیت نہیں ہے، حتیٰ جرى الماء علی جمیع محال الغسل، جہاں تک کہ پانی جاری ہو گیا محل غسل جو تھی بازو جو تھے ان پر جاری ہو گیا، ابھی تک نیت نہیں ہے، پھر کیا کر رہا ہے، جب ہاتھ پھیرا ہے اس وقت وضو کی نیت کر رہا ہے، کہا لا یکفی ہے علی العلاوۃ لزوما، کافی نہیں ہوگا احتیاط لازم نہ پر کہ یمسح بیدہ علی وجہہ بعد غسل، غسل کے بعد
اب ہاتھ پھیرتے وقت ہاتھ پھیر لے، وقضا علی یدی اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ پھیر لے، یہ اب کافی نہیں ہوگا. وَإِنْ حَصَلَ الْجَرْيَانُ بِذَلِكَ، یہ ہاتھ پھیرنا وضو کی نیت سے ہو تو اگرچہ اب جریان حاصل ہو گیا ہے ہاتھ پھیرنے کے ساتھ، تب بھی یہ کافی نہیں ہے کہ ڈالتے وقت اس کا وضو کی کوئی نیت ہی نہیں. کیوں ڈالا ہے؟ کہا ایسے ہی ڈالا، وضو نہیں ہے، اور جو بھی نیت ہو وضو نہیں، کہا اس طرح کافی نہیں. اب وہی اپنا مبنا ذکر کر رہے ہیں کہ جب شک ہو آپ کو کہ یہ جگہ ظاہر میں سے ہے کہ دھونا واجب ہے یا باطن ہے کہ دھونا واجب نہیں ہے، شک ہے ظاہر میں سے ہے یا باطن میں، تو ہمارا مبنا یہ ہے کہ یہاں پر آپ احتیاط کریں اور احتیاط لازم بنا پر اس کو دھوئیں، یہ ہمارا مبنا ہے. سید کوئی یہیں پر احتیاط مصاب لگائیں، یہ ان کا مبنا. اذا شک فی شیء انه من الظاہر حتی یجب غسلہ او من الباطن، یا باطن ہے تو فلا وجوبا غسلہ، احتیاط واجب یہ ہے کہ پھر اس کو دھویا جائے. اب مسح کی بات ہے، سر کا مسح، چہرہ بازو ہو گئے، سر کے مسح میں کوئی وہ بھی نئی کتاب کسی نے نہیں لیا ابھی تک؟ ہاں دیتے ہی نہیں ہے، ہوگی نہیں پھر. ہاں ہاں یعنی ابھی نہیں ہے. چلو کوئی موبائل پہ آئندہ نئی کھول کے بیٹھ جایا کرے تو بھی اچھا ہے، تاکہ ہم یہ پڑھتے جا رہے ہیں، مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں ملا لوں. کوئی ہے شیخ نا، شیخ محب؟ ہاں کوئی مسئلہ دیکھ لیں، ان مسائل میں کوئی تبدیل نہ ہوا. نہیں نئی آ گئی، ابھی نئی ڈاؤن لوڈ کریں. کتاب مکتب سے ملی بھی ہے، کچھ لڑکوں نے لی بھی ہے، اب پھر نیا طبع جب چھپ کے آئے تو اور لے لینا. ہماری تو ہیں نا، جس کی نہیں ہے وہی جا کر لینا، نئے طالب علم. اچھا نہیں ہے کوئی تبدیل. 181 میں تھی، کہاں سے آج پڑھا ہے یا اس دن پڑھا ہے؟ اس دن وہ جگہ دیکھی تھی. غیر مجھے مطلقاً نہیں ہے، پہلے لحوت لزوماً. اچھا هذا اما قاصد الغاسب اخراج العضو من الماء تدریجا فهو غیر مجزٍ مطلقاً کی جگہ احتیاط لازم ہے. ایک لفظ کی تبدیلی ہے وہ کر لیں. مسئلہ نمبر 82 نہیں، 82 کے اوپر مطلقاً لکھا ہوا ہے، اسی مطلقاً کے کاٹ کا اس کی جگہ علی لحوت لزوماً لکھ دیں، بس یہی تبدیلی ہے. یہ مسئلے میں یہ تھا کہ ہاتھ ڈبویا ہوا ہے نا پانی میں اور وضو کی نیت نہیں ہے، نکالتے وقت وضو کی نیت کرے تو یہ احتیاط لازم بنا پر کافی نہیں ہوگا. جس طرح پانی ڈال لیا ہے اور ڈالتے وقت نیت نہیں تھی، ہاتھ پھیرتے وقت نیت احتیاط لازم بنا پر، تو یہ ایک ہی بات نظر آ رہی ہے. ابھی جو نیچے پڑھا ہے ہم نے کہ پانی ڈالتے وقت نیت نہیں ہے، ڈال لیا پھر ہاتھ پھیرتے وقت نیت کیا تو احتیاط لازم بنا پر کافی نہیں ہے. اسی طرح اس مسئلے میں ہے کہ ڈبویا ہوئے ہے، کوئی نیت نہیں ہے، پانی سے ہاتھ کو نکالتے وقت نیت کیا تو یہ بھی احتیاط لازم بنا پر کافی نہیں ہوگا. اچھا الثالث، پھر کون سے مسئلے میں تبدیلی؟ رابع میں شرط رابع. ہاں چلو یہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے، آج یہ ثالث ختم کر لیں. تیسرا ہے سر کا مسح. سر کا مسح آپ روایات کو دیکھیں، وہی جو آیت ہے اس کو دیکھیں نا تو اس میں آیا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم. بے روایات میں آیا ہے کہ بے جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہے. آپ اپنی ناب کی کتابیں اٹھائیں تو کہیں بھی بے تبعیض کے لیے ابتدائی کتابوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے اوپر ہو، اچھا نہ بھی ہو
امام اس وقت کا ہے، ناوی تو بعد میں آئے، تو امام جب کہہ رہا ہے کہ یہ بے جو ہے تبعیض کے لیے ہے، تو پھر ناویوں سے پوچھنے کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے کہ بے تبعیض کے لیے آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ تو بے معنی بعض یعنی سار کے بعد اسے کا مسا کر رہا ہے۔ بعض کتنا کوئی تعین ہوئی ہے کہ بعض میں جب اطلاق ہے تو اگر کوئی تھوڑا سا کرے تب بھی وہ بعض صدق کرتا ہے، لہذا یہ تعین ہم قرار دیں کہ انگلی جتنا لمبا ہو یا 3 انگلیوں جتنا چوڑا ہو، یہ تعین واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی وہی تھوڑا سا ٹچ کر لے خاص تھوڑا تو بھی کافی ہے۔ یہ احتیاط مستحب ہے کہ جی 3 انگلیوں جتنا چوڑا ہو، 1 انگلی جتنا لمبا ہو، سار کا مسا، یہ احتیاط مستحب ہے۔ یہ ایک روایت آئی ہے، اس میں یہ آیا کہ خواتین جو ہیں نا، ان میں خواتین کی بات ہوئی ہے کہ خواتین مسا اتنا کریں کہ 3 انگلیوں جتنا لمبا ہو جائے، 1 انگلی جتنا، 3 انگلیوں جتنا چوڑا، 1 انگلی جتنا لمبا ہو جائے، اور مکنا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کی روایت آئی ہے۔ تو اس روایت سے ایک تو یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ خاص کر دیں، مردوں کے ساتھ یہ بات نہ ہو، یہ کوئی حصر اس روایت میں ہے ہی نہیں۔ خاتون علی ناول مثال ذکر ہوئی ہے، وہ مکنا اتارے کہ نہ اتارے، اس طرح کی بات ہوئی، تو یہ سب کے لیے ہی ہے۔ اور اس روایت اور دوسری روایات سب کو اگر دیکھا جائے تو یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ یہ مقدار واجب ہے، اگر اس سے کم کیا تو مسا ہوگا ہی نہیں، یہ ظاہر نہیں ہو رہا۔ تو کہا کہ مسمى ہی کافی ہے، لمبائی اور چوڑائی کے لحاظ سے بس نام صدق آ جائے نا کہ اس نے مسا کیا ہے۔ تھوڑی حرکت ہونی ضروری ہوتی ہے مسا میں، صرف ہاتھ رکھ لیں اور حرکت نہ دیں تو یہ کام نہیں چلے گا، تھوڑی سی حرکت ہونا ضروری ہے۔ اور یہ پھر مس نہیں ہوگا نا، یہ ہوگا وضع، بس ایسے رکھا اور اٹھا لیا، یہ وضع زیادہ راس ہے، لیکن مس میں تھوڑی سی، خود لفظ مس میں یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ اس میں حرکت ہے، یہ چیز سمجھی جاتی ہے، تو وہ تھوڑی سی حرکت سے بھی نام صدق آ جاتا ہے، تو یہ کافی۔ ہاں احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس روایت کو بھی راضی کر لیں، 3 انگلیاں چوڑائی اور 1 انگلی جتنی لمبائی، سار کا مسا کر لیں، یہ احتیاط مستحب ہے۔ رہا مسئلہ اس سے علاوہ اندر سے اس طرف سے مسا کرنا ہے یا اس طرف سے بھی ہو جائے گا، یا دائیں ہاتھ سے کرنا ضروری ہے یا بائیں سے بھی ہو جائے گا، روایات کے اطلاق کو دیکھیں تو یہ چیز واجب نظر نہیں آتی کہ بس دائیں ہاتھ اور وہ بھی اندر والی طرف سے کریں، یہ سب احتیاط مستحب میں جاتا ہے۔ آپ الٹے ہاتھ سے مسا کریں سار کا، پیروں کا بھی الٹے ہاتھ سے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اور بائیں ہاتھ سے کریں سار اور دونوں پیروں کا تو بھی کر سکتے ہیں، بلکہ واجب مقدار جو ہاتھ کی ہے بازو، اس سے بھی مسا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی تو یادی ہے نا، سارا مرفق سے لے کر انگلیوں تک جس جگہ سے کرنا چاہیں، بایاں بازو ہے، اس بازو کے ذریعے سے ساروں اور پیروں کا مسا کر لیں، تو بھی کوئی مجبوری نہیں ہے، ہاتھوں پہ ابھی بھی تری ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی بازو سے کر سکتا ہے۔ تو وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہاتھ خشک ہو جائیں تو داڑھی سے لے لو، یہ مسئلہ آئے گا، وہ ہاتھ سے مراد صرف یہ والی جگہ نہیں ہے، یہاں سے لے کر سارا یاد واجبی یاد مراد ہے، پورے بازو پہ اگر بال ہیں تو یہاں کچھ نہ کچھ تری باقی ہوگی تو بازو سے کر لیں، کیوں داڑھی سے لیتا ہے؟ داڑھی والے تو مجبوری والی صورت ہے، یہاں تو بغیر مجبوری کے یہ تو متعین یہی ہے، تو لہذا وہ جو سوکھ گیا ہے سارا سوکھ جائے تو اس وقت داڑھی سے لینا ہے مسا کے لیے۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا اس مسئلے اور اس کے بعد والے مسائل سے کہ ید سے مراد بازو سے لے کر انگلیوں تک، دایاں ہاتھ و بایاں جو بھی ہو، اور سار کا مسمى ہی کافی ہے نام سے۔ یا جب مس مقدم الراس، سار کا اگلا حصہ کا مس واجب ہے، وہو ما یقارب ربع الراس مما یلی الجبہہ، یہ تقریباً سار کا چوتھائی بنتی ہے نا، ایک طرف یہ ایک پیچھے والی اور چوتھی طرف یہ بات، اور مما یلی الجبہہ، جبہہ والی طرف یہ پیشانی کے بعد جو آتا ہے، یلی معنی بعد میں آنا، پیشانی کے بعد ہی آ رہا ہے، یا پیشانی اس ادھر سے شروع کرو تو پیشانی اس کے بعد،
جب کو فعل بنا لیں ہاں مما یلی الجبہ تو بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بعد میں آ رہی ہے۔ تو سار کا مسح واجب ہے بما باقیہ من بلۃ الجد، ہاتھ کی جو تری باقیہ اس، ویکفی فی المسمى طولا و عرضا، لمبائی چوڑائی میں نام ہی کافی ہے۔ ولاوت استحبابا ان یکون العرض قدر ثلاثت اصابع مضمومہ، ملی ہوئی 3 انگلیوں جتنی چوڑائی ہو، وہ زرارہ والی روایت جس میں وہ خاتون کی بات آئی ہے اس کی وجہ سے۔ طول قدر طول اصبع، اور لمبائی 1 انگلی جتنی ہو، یہ احتیاط مستحب ہے۔ کما ان الاوت استحبابا ان یکون المس من الاعلی الی الاسفل، اوپر سے نیچے، اور روایات میں آپ کو ملے گا کہ نیچے سے اوپر کریں جو اوپر سے نیچے، تو لہذا یہ واجب نہیں ہے ادھر سے کریں یا اوپر سے نیچے پیشانی کی طرف، جیسے کریں کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ پیشانی کی طرف آؤ اوپر سے نیچے۔ وہاں یکون بے باطن الکف، ہاتھ کے باطن جو ہے یہ ہتھیلی والی طرف، اس سے مسح ہونا، یہ بھی احتیاط مستحب ہے، ورنہ آپ پورے بازو سے بھی کر سکتے ہو جس طرح۔ واب نداوت الکف الجمنہ، دائیں ہاتھ کی طرح سے مسح کرو، بائیں ہاتھ سے بھی کر سکتے ہو، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ دائیں، وہ یہ احتیاط مستحبیں لگ رہی ہیں نا کہ ائمہ نے وضو جو ایسے کیا ہے، بیانی وضو کے، مثلا راوی کہتا ہے میں نے امام کو دیکھا اس نے ایسے مسح دائیں ہاتھ سے کیا۔ اب اگرچہ یہ وجوب پر دلالت نہیں کرتی، عمل فعل معصوم اہم من الوجوب والاستحباب ہوتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ واجب ہے دائیں ہاتھ سے مسح کرنا، لیکن روایات میں جو ہے تو احتیاط مستحب تو لگا سکتے ہیں کہ کیوں ادھر ادھر جاتے ہو، ویسے ہی کرو جیسے ائمہ کا وضو نہ کرو، یہ احتیاط مستحب، ورنہ کر سکتے۔ سر کے بالوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے، جی ہو سکتا ہے، ہاں وہ بال جو اتنے لمبے ہیں کہ اس طرف آئے ہوئے ہیں، اگتے یہیں سے ہیں، لیکن ان کی جو سریں ہیں نا، نوکیں، وہ اس طرف آئی ہوئی ہیں، آنکھوں پہ آئی ہوئی ہیں اس طرف، تو یہ والی نوکیں پکڑ کر ادھر جمع کریں، ادھر والے بھی جمع کریں، ادھر والے بھی جمع، یہ جوڑا بن گیا ہے۔ ان نوکوں کے اوپر اگر کوئی مسح کرنا چاہے گا یہ نہیں ہو سکے گا کہ یہ خارج بمد ہی ان حد ہی ہے، تو ان کو جمع نہ کریں، جو نکل گئے خارج عن الحد ہو گئے ان کو چھوڑیں، لٹکنے دیں، اوپر جو ہے اس پر آپ مسح کر لیں، جو جس جگہ بھی ہاتھ لگ جائے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، بڑے بال ہیں تو ہوتے رہے گا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اب بڑے بال کسی کے ہیں، شیخ نادر کے نیچے آئے ہوئے ہیں نا، تو یہ نیچے والے کھڑے رہے یہیں، اوپر والوں پہ یہ مسح کر لیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ادھر ادھر والے اس نے جمع نہیں کیے ہوئے، وہیں والے ہیں، چاہے وہ ہیں لمبے لمبے ہوتے ہیں، ان کے اوپر مسح ہو جائے گا۔ یکفی المسح الاشعار المختص بالمقدم، جو مختص بالمقدم ہے ان پر مسح ہو سکتا ہے، بشرط ان لا یخرج بمدی عن حدی، کہ وہ اپنی لمبائی کی وجہ سے مقدم کی حد سے نہ نکل جائیں، اگر نکل جائیں تو نکلے ہوں کو لٹک دیں دو، تب بھی اوپر مسح ہو سکتا ہے، مشکل ہوگی فلاح کانا کذالک، اگر نکلے ہوئے ہیں مقدم کی حد سے، فاجامع، اس نے وہیں نکلے ہوں کو جمع کر لیا ہے، وجعل علی الناسیہ، اور ناسیہ یہی جو آگے والا حصہ ہے اس پر جہاں مسح کرنا ہے وہاں پر سب کو لے آیا ہے، جمع کر دیا ہے، تو لم یجوز المسح علیہ، اب ان نکلے ہوں پر مسح نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ہاتھ پر تری بہت زیادہ ہے، اتنی کہ اگر سر کا مسح کرتا ہے تو پانی بہنے لگ جائے گا، تو یہ مسح ہے یا غسل ہے؟ کہا پھر بھی مسح ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تری زیادہ ہے تو ہوتی رہے، آپ کی جلد سے مس ہوئی ہے، اس کو عرف مسح کہتے ہیں، بس لا تضرو نہیں، لا تضرو کثرت بلل الماء سے یعنی ید، ہاتھ جو ہے اس کی بلل بہت زیادہ ہے تو یہ ضرر نہیں دیتی، وَإِنْ حَصَلَ مَعَهُ الْغَسْلُ، اگرچہ آپ نے مس کیا ہے تو ساتھ ساتھ ایسے دھل گیا ہے آپ کا سر کہ پانی بہنے لگ گیا ہے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا مسح ہو گیا، اس کے بعد بہتر ہے۔ اچھا، یہ وہی مسئلہ ہے کہ بھئی ید جو واجب مقدار ہے اس سے آپ مسح کر سکتے ہیں، کونی سے لے کر انگلیوں تک جس جگہ سے بھی آپ مسح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بازو کے ساتھ مسح کر سکتے ہیں،
اور یہ اضطراری حالات کے علاوہ بھی اختیاری حالات میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں احتیاط مستحب یہ ہے کہ ہتھیلی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے کہ احتیاط مستحب آپ جانتے ہیں، آپ اس کی مخالفت کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، فتویٰ یہ ہے کہ کر سکتے۔ یکفی المس بأی جزء من اجزاء الید الواجب غسلها، جس ہاتھ کا دھونا واجب ہے وضو میں دھونا واجب ہے کونیوں سے، مجمع سے لے کر وہ سارے سے آپ مسح کر سکتے ہیں، لیکن آوات استحبابا کما مرا المس بباطن الکف، احتیاط مستحب ہے، پیچھے بھی ذکر کیا ہے کہ کف یعنی ہتھیلی ہاتھ کے باطن سے مسح کیا جائے۔ وما تعذر رہی، اور جب باطن سے متاثر ہو جائے تو فلاوات الاولا، احتیاط مستحب یہ ہے کہ المس بظاہرہا، ظاہر سے مسح کیا جائے، ان امکان، ظاہر یہ طرف ہے اس سے مسح کے باطن یہ نا بند ہو جاتا ہے، یہ تو پھر مٹھی بند کرنے کے باوجود بھی ظاہر ہے، ظاہر سے کریں اگر ممکن ہے تو، وَإِلَّا اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ احتیاط مستحب ہے بتائیں، تو پھر باطن ذرا بازو کے اندر والی طرف سے کرو، اگر یہ ممکن ہے تو پھر اس طرح سے، یہ ساری احتیاط مستحب میں کیٹیگریاں ہیں، ورنہ فتویٰ یہ ہے کہ آپ اختیاراً بھی مسح کر سکتے۔ اب پاکستان میں مولوی حضرات داڑھی سے تری لے لیں گے، اگرچہ بازو پہ تری موجود بھی ہے، ہماری ایک پاکستان پورے کی ایک جیسی ہے نا، کشمیر سے لے کر کراچی تک غلطی جو چلتی ہے وہ پتہ نہیں اکٹھی چلی ہوئی ہے، جو غلطیاں پنجاب میں ہیں وہی غلطیاں آپ کو سندھ میں بھی نظر آئیں گی، مولویوں کی بھی، یہ ہاں توضیح میں کیا مسئلہ ہے، سمجھانے میں مسئلہ ہے، پتہ نہیں ایک جیسے سمجھا رہے ہیں سب۔ اچھا بہرحال محنت کریں، ایسے نہ ہو کہ 15-20 سال بعد، 15-20 زیادہ کہہ دیا ہے، 10-15 سال بعد انسان جائے تو فقہ وہی ہو جو پاکستان والی ہے، ایسے بندے بھی آپ کے حوضے میں موجود ہیں جن کی فقہ ابھی بھی وہی ہے، کوئی محنت نہیں کی ہے اور ویسے ہی نہیں، ان کی جو ہے نا وہ ان کو سمجھتے کچھ نہیں ہے گا، یہ اب ہمارا مستویٰ بہت بلند ہے، لہذا یہ کتابیں دیکھنی ہی نہیں چاہیے نا، پڑھنی تو اپنی جگہ، اس لیے دیکھی ہی نہیں، وہ بلند مستویٰ یہ کہ پھر جب جائیں گے تو کسی کام کے نہیں ہیں، لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ ایک تو علم ہونا چاہیے، پڑھیں علم، دوسرا آپ کو سمجھانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، کچھ بندے ایسے سمجھاتے ہیں کہ آگے والے کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، حالانکہ آسان بات ہوتی ہے، آگے والا پوچھ پہ واپس خالی آ چلا جاتا ہے، ایسے بات۔ وہ ایک بندہ آیا، متعدد مولوی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا آپ صاحب بیٹھے ہوئے مجھے یہ بتاؤ کہ جی فلاں مسئلہ، وہ زکوٰۃ کا تھا کہ اخراجات نکالنے، تو مولوی نے آگے بولنے لگ گیا، ہم تو چپ کر کے بیٹھ گئے کہ جی فلاں مجتہد یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، وہ جیسے خالی آیا تھا ویسے خالی جا رہا، اس کو کیا پتہ چلا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اس کو جو آپ فقہا کا اختلاف ہوتا ہے اس سے پوچھیں بھی آپ کس کی تقلید کرتے ہیں، آپ کے مجتہد کا یہ فتویٰ ہے کہ ہمارا، اب تو کچھ کانے ہوگا، اس کو بتایا کہ جی علماء کا اختلاف ہے، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی وہ ایک یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، اب وہ کیا لے کر جا رہا ہے، جیسے خالی آیا تھا جاہل تھا، ابھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ اب میں نے کیا کرنا، اس طرح سمجھانے کا کوئی طریقہ بھی سیکھنا چاہیے، علم ہو، سمجھانے کا طریقہ ہو اور اچھا اخلاق بھی ہو۔ بعض مولوی ہمارے سے پوچھتے ہیں نا مسئلہ تو وہ آگے غصے میں بھی آ جاتے ہیں، تو وہ جو دین لینے آئے پھر کب آئے گا، عوام پہلے سے بے پرواہ ہے، تو ان کے ساتھ غصہ کر کے، اور یہ ایک دفعہ نہیں، جو بھی مسئلہ پوچھے گا وہ ایسے ہی ہو جائے گا، عادت بن گئی۔ جناب زہرا سے پوچھنے آئی ایک خاتون مسئلہ، اب مجھے ساری روایت یاد نہیں، سال ہو گیا ہوگا پڑھی ہوگی، تو وہ خاتون پوچھتی گئی اور بی بھی جواب دیتی گئی، لگتا ہے وہ کوئی سوال اس کے بہت زیادہ تھے، پھر وہ خود محسوس کرنے لگ گئی کہ میں تو بہت وقت لینے لگ گئی ہوں اور ان کا اور کوئی کام ہوگا یا
کوئی عبادت ہوگی، اور اس طرح سوچنے لگی تو بی بی نے اس مسائل کو بیان کرنے کو نا سب سے افضل قسم کی عبادت قرار دے کے فرمایا کہ بھئی ہم یہ بتا رہے ہیں اس لیے نہیں کہ بھئی فلاں آئی اللہ کی قربت ہے، یہ سب کچھ بتا رہے ہیں، ہمیں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی کوئی تنگ ہوں گے، اور نہ ہی ادھر وقت جا رہا ہے اور ادھر نہیں تو ہمیں کوئی نقصان ہوگا، ہم نے بیان کرنا تو با اخلاق ہو، بیان کرتے وقت سمجھا، عالم ہو، سمجھا سکتا ہو، اچھے اخلاق کے ساتھ بیان کر سکتا ہو، اور پھر یہ ہے کہ جیسے علماء کی صفات ہیں کہ قرب خدا کی منازل پہ پہنچا ہوا، یہ بندہ ایک بہترین راہبر مان جائے گا، جہاں بھی جائے گا ایک مسجد میں بھی بٹھا دو نا، اس نے فائدہ دینا ہے، اور جو خراب ہے جتنا بھی پڑا ہوا ہے اس کو آپ کرسی مرجعیات پر بٹھا دینا تو لوگوں کو متنفر ہی کرے گا اور کچھ نہیں، لوگ اس کے پاس آئیں گے تو پھر دوسری دفعہ نہیں آئیں گے، اس سے وہ پیش نماز پھر اچھا ہے نا جو خدمت تو کر رہا ہے، اور یہ اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے، عرصہ لگتا ہے کہ ہم ایسی ماحول میں آ گئے ہیں نا اس دنیا میں، دنیا جگہ ہی ایسی ہے جہاں پر نعمتیں ہیں کم، جنت والی بات تو نہیں ہے نا کہ ارادہ کریں اور سب کچھ ملتا جائے، یہاں ہیں تھوڑی رزق ہے تو ایک مقدار میں، معین مقدار میں، اس سے زیادہ نہیں ہے، بے شمار نہیں ہے، اگرچہ ہم شمار نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی اس کی ایک حد ہے، وہ اس طرح نہیں ہے کھلی چھٹی، جس کی وجہ سے اب ہر بندے کی کوشش ہے کہ میں لوں اور دوسرا کہتا ہے میں، اور یہ لالچ میں پڑ گئے دنیا کی نعمتوں کے پیچھے، اور انانیت اور انیت اور ان سب بیماریوں میں ہم پڑ گئے ہیں، اب ان سے اپنے آپ کو نکالنا وقت لے گا، اور جو کہے کہ میں سویا رہوں اور پھر بھی میری اصلاح ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، محنت کرنی پڑے گی، جس طرح پڑھائی میں محنت ہے اس طرح لباس التقویٰ پہننے میں بھی بڑی محنت چاہیے، جو کر لے گا وہ ایک انسان بن جائے گا، یہ انسان جو ہے نا یہ بڑی کمال کی چیز ہے، جو انسان بن جائے وہ مفید ضروری ہوگا، تو یہاں پر ہم شیخ مفید بننے آئے ہوئے ہیں یا سید مفید بننے آئے ہوئے ہیں، مفید بننے آئے ہوئے ہیں، مفید وہ بنے گا جس نے اپنے آپ کا کچھ کیا ہے، جس نے اپنا ہی کچھ نہیں کیا تو دوسروں کا کیا کرے گا، یہ ایسے قواعد ہم جو پڑھ رہے ہیں نا کہ فاقد شے لا یعطی شے، یہ ایسے نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، خالی مخالی بندہ کچھ نہیں کر سکے گا، اور یہ جا کر 20 سال 30 سال بعد انسان کو خیال ہے کہ میں تو خالی مخالی آ گیا ہوں، نہ اپنا کچھ کر سکا اور نہ ہی کسی اور کا کچھ کر سکا، اور جیسے اور خالی گئے ہیں ہم بھی خالی گئے، اور زندگی اتنی جلدی گزر رہی ہے کہ کوئی پتہ بھی نہیں، وہ پتہ نہیں چلتا، یہ مہینہ لگتا ہے اور مہینہ ختم، اور مہینہ لگا اور ختم، پھر سالوں سال ختم ہوتے جا رہے ہیں، کوئی کتنے گزارے کتنے، اور اسی طرح اتنی جلدی سے کام چل رہا ہے، خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ہر لحظے کو جو ہے نا اللہ کے لیے استعمال کر لے، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے سارا دن قربت اللہ گزر جاتا ہے، ایسے سارا دن جی چھوٹی چھوٹی حرکات، سید ابن طاؤس نے 40 سال جو زندگی کے آخری 40 سال تھے، پہلے طالب علم ہوگا ہماری طرح، اس کی خواہشات ہوں گی، محنت کیا اس نے، بقایا 40 سال جو آخری ہیں نا اس نے اس طرح گزاریا کہ اس نے جو کام بھی کیا ہے مستحب کیا ہے یا واجب کیا، اور کچھ کیا ہی نہیں ہے، 40 سال مکروہ مباح، روٹی کھانا مباح کا ہم نہیں کھاتے، جب مستحب ہوگی یا واجب ہوگی تو کھائیں گے، نہیں کھاتے، سونا کا جب واجب ہوگا تو سوئیں گے، یا مستحب ہوگا تو ورنہ نہیں سوئیں، وہ ہو جاتا ہے کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے مستحب بھی ہو جاتا ہے، تو ہر حرکت قربت، یہ والے بندے، ایسا بندہ اگر معاشرے میں وارد ہو جائے نا وہ سب کو دیندار بنا دے، سب کو اللہ کی فرما برداری کی طرف لے آئے گا، اور صرف ہم پڑھتے رہیں اور وہ طرف نہ کریں، یا دونوں طرف ہی نہ کریں، اپنا بھی نقصان دوسروں کا بھی نقصان، رابر تو بن کے جائے گا نا، اب امامہ تو لگائے گا، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ آ گیا ہے تو اس کو کچھ نہیں آتا اور کچھ نہیں ہے، لوگوں کے زبانوں سے بچنے کے لیے پھر ہم ریاکاری تو کریں گے، جتنی کرتے جائیں گے اتنے منافق بنتے ہیں، پھر انسان منافق بن جاتا ہے، جب خود عمل نہیں کر سکا نا اور تبلیغ پہ شروع ہو جائے
نتیجے میں منافقت آ جاتی ہے، ریاکاری کی وجہ سے۔ تو یہ سارے کام ہم نے یہی کرنے ہیں۔ اگر آپ کہیں جی ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں، اصلاح وہاں کریں گے، کبھی بھی ناممکن ہے، ناممکن ہے، یہ ناممکن۔ اس سے پھر اچھا وہ کسان ہوگا جس نے ساری زندگی بیلچا چلایا ہے اور قرآن کی تلاوت کر لیتا تھا، نماز پڑھ لیتا تھا، حلال کھا لیتا تھا، وہ ہم سے اچھا ہوگا۔ یا وہ دکاندار ہم سے اچھا ہوگا جو حلال کماتا رہا، نمازیں جیسے وہ کر سکتا تھا پڑھ لی ہیں، روزے بھی رکھ لیے ہیں، موقع ملا تو آج بھی کر لیا ہے، یہ ہم سے اچھے ہوں گے، ان کے دل صاف ہوں گے، ہم منافق بن کے جا رہے ہوں۔ تو نفاق سے بچنا ہے تو اپنی اصلاح والا ٹائم ابھی سے رکھیں، ابھی سے، ورنہ آخری انجام منافق، بہت بڑا خسارہ ہے۔ انسان ساری زندگی بھی لگا دے اور مرتے وقت بھی منافق، یہ خسارہ بہت بڑا ہے، خسارہ، مرا اور سیدھا در کے اسفل من النار چلا گیا۔ ایک وقت نکالنا پڑتا، وقت نکالیں، ابھی سے وقت نکالیں، سارے پڑھائی کریں، ایک آدھا گھنٹہ 15 منٹ جو ہیں اپنی اصلاح والی۔ وہ بڑے بڑے علماء ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پہ غفلت چھا جاتی ہے، ہمیں پڑھنی پڑتی ہیں ایسی کتابیں جیسے ناج البلاغہ ہے، آئمہ کے فرامین ہو گئے، علماء اخلاق کی کتابیں ہو گئی، خصوصاً امام خمینی، عبد الحسین دست غیب، یہ ابراہیم امینی جیسے میں انہوں نے خود سازی لکھی ہے، یا حسین انصاریان ہیں ابھی جو موجود ہیں، یا وہ اس طرح بہت ہیں، ان کی یہ بلا 15 منٹ 20 منٹ وہ کیا کرے گی؟ آپ کے اندر والا جو واعظ ہے نا، ہر انسان کے اندر نصیحت کرنے والا نفس ہے، اس کو قوت دیں گی، وہ جاگتا رہے گا، نصیحت کرتا رہے گا، اور آپ دیندار دین کے راستے پہ باقی رہیں گے۔ اور اگر وہ غافل ہو گیا، مر گیا، تو پھر ان کتابوں کے ذریعے سے جگانے میں بھی بڑا ٹائم لگ جائے گا۔ تو تھوڑا ٹائم رکھیں، بلا وہ 4-5 صفحے پڑھ لیا کریں، لیکن ایک وقت ہو، نہیں تو ٹائم گزر جائے گا اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، کون سے مسئلہ ہے؟ 90 91؟ اچھا، 91 مسئلے میں ہے جی کہ جو ممسوح ہے سر یا پاؤں، ان پر تری نہ ہو۔ کتنی تری؟ جیسے رطوبہ مسریہ ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے، یہ والی تری نہ ہو۔ نداوہ ہے، محسوس ہوتا ہے کہ گیلا گیلا سا ہے، گیلا سے مراد اتنا نہیں ہے کہ ادھر منتقل ہو، تو اس پر آپ مسح کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اس سے تھوڑی زیادتی بھی ہے کہ اگر آپ ٹیشو وغیرہ کوئی چیز رکھیں تو وہ منتقل ہو جائے گی، لیکن وہ جو ہے اتنی کم ہے، ہاتھ والی زیادہ ہے اور پاؤں والی اتنی کم ہے یا سر والی کہ یہ ہاتھ والی اس کو ہلاک کر دے گی، فنا کر دے گی، تو بھی مسح ہو جائے گا۔ اگر اتنی زیادہ ہو کہ ہاتھ والی اس کو فنا نہیں کر سکے گی تو پھر مسح نہیں ہوگا۔ یعتبر ان لا یکون علی موضع المسح بلا ظاہرہ، ظاہری تری نہ ہو، یعنی رطوبہ مسریہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ظاہری تری ہے۔ ولا تضر اذا کان نداوہ ماذا، دھلے ہوئے ہاتھ پر رطوبہ مسریہ جب ختم ہو جاتی ہے نا تو وہ نداوہ ماذا سی رہ جاتی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ او یا ماذا سے تھوڑی زیادہ ہے لیکن مستحلقہ ہے، یعنی اوپر ہاتھ والی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہلاک کر دے گی اس کو، تو بھی مسئلہ نہیں ہے، مسح ہو جائے گا۔ بلال جو ہاتھ پہ ہے یہ کسی اور تار جگہ کو نہ لگے، اگر اور تار جگہ کو لگ گئی تو تری اور نئی آ جائے گی اور اس سے مسح نہیں ہوگا، تو لہذا اور نئی تری نہ لیں۔ ہم جو یہ بایاں ہاتھ دھوتے ہیں، مسح کر رہے ہیں، اپنا ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو یہ نئی تری لگ نہیں جائے گی۔ کب؟ جب یہ واقع میں دھل گیا ہے، ہم احتیاطاً پھر مار رہے ہیں، دھلے ہوئے کے اوپر مار رہے ہیں، تو یہ نئی لگ نہیں گئی ہے، کہا یہ نئی شمار نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اس ساری سے مسح کر سکتے تھے، ایسے کر نہیں سکتے تھے، ہم نے کہا تو یہ ساری ہاتھ، دونوں ہاتھوں پہ جو ہے اس ساری سے مسح کر سکتے ہیں، تو ان کو ایک دوسرے سے لگنے سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔
چہرے پہ لگ گیا ہاتھ مسا کرتے وقت وہ مسئلہ ہوگا، یا نیا پانی پہ لگ گیا تو وہ مسئلہ ہوگا۔ یہ ایک دوسرے پہ لگتے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ پھر کل انشاءاللہ۔